अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 23 पारा है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले चूँकि आज से ताक रातें भी शुरू हो रही हैं, तो आखिरी अशरे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में इबादत करते, क्योंकि इन्हीं रातों में लैलतुल क़द्र भी है। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें और ये कोशिश भी करें कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की लैलतुल क़द्र नसीब कर दे, और इसमें अल्लाह ताला हमें पूरी तरह से अपनी इबादत करने की भी तौफीक दे और हमारी दुआएं भी अल्लाह कबूल फरमाएँ और अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दें। तो जो भी इबादत हैं, कुरान की तिलावत, क़ियामुल लैल और उसके साथ साथ सहरी, तरावी, सब के सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशू के साथ इबादतें करने की तौफीक मांगनी है। और आज मगरिब के बाद जैसे ये शुरू हो जाएगा 21वीं रात का आगाज़, तो वो जो दुआ है जो अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सिखाई, वो भी बहुत ज़्यादा मांगनी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और इसको जितनी कसरत से मांग सकते हैं दुआओं में दुआ शामिल करें और बाकी दुआएं भी मांगें, और क़याम करें, कुरान की तिलावत पूरे तवज्जो खुशू से, और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी है और बस अल्लाह से मग़फ़िरत करानी है इंशाअल्लाह। तो इन रातों में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाएं इंशाअल्लाह, और फोकस करके इबादत करनी है इंशाअल्लाह। 23वां सिपारा शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमालिया, और क्या है मुझे, ला आबुदु, कि मैं ना इबादत करूं, अल्लज़ी फ़तरनी, उसकी जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इस आयत में जो तौहीद का पैगाम है, यानी एक कि जिस रब ने मुझे पैदा किया और वही मुझे रिज़्क़ देता है और जिसके पास मैंने वापस जाना है, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो तौहीद की तरफ मरकूज़ कराती हैं। सबसे ज़्यादा हकदार इस बात का क्यों है वो रब, यानी उसी के सामने झुकना है, उसी की नमाज़ पढ़नी है, उसी के लिए रोज़ा रखना है, उसी के लिए कुर्बानी, उसी के लिए सदका खैरात और उसी की खुशनुदी के लिए लोगों की खिदमत करनी है। हमारा सब कुछ अल्लाह की खातिर होना चाहिए और उसी से हमें दुआ करनी है, उसी से फरियादें करनी है और मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने रब को पुकारना है। ये तमाम अमूर असल में इबादत से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला इस असल में ये जो आयत है, इस आयत के मुताबिक एक शख्स है जो कि पैगम्बरों की बात मानता था, और पैगम्बरों की बात मानने की वजह से वो दूसरों को भी ये समझाता था कि अपनी कौम के लोगों को कि एक अल्लाह की इबादत करो, और चूँकि मैं ख़ुद भी अल्लाह की इबादत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें इसी चीज़ की दावत देता हूँ कि अपने रब की तरफ आओ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इबादत का मुस्तहिक है, और अल्लाह की तौहीद की तरफ पुकारता था। और उसकी कोशिश हर वक्त यही होती थी कि इखलास नीयत के साथ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको हदायत दी है, इसी तरह अल्लाह ताला उसको दूसरों की हदायत का ज़रिया बना दे और वो सब के लिए फ़ायदे का बाइस बन जाए। क्योंकि जिस वक्त इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र आती है, यानी जो क़यामत का दिन है, जिस दिन सब के सब अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे और उस दिन का क़याम भी इतना लंबा होगा और उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा, तो इंसान क्या कोशिश करता है कि वो दूसरों को भी इस तौहीद की तरफ बुलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल बादलों के साए में अर्श से कुर्सी की तरफ नज़ूल फरमाएंगे, फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए लोगो, क्या तुम अपने उस रब से राज़ी और खुश नहीं हुए जिसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुम्हें रोज़ी दी और तुम्हें ये हुक्म दिया कि उसी की इबादत करो और उसी के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और ये कि उसने तुमसे हर इंसान को भेंट दिया जिसकी तुम दुनिया में इबादत करते थे, हर वो चीज़ अब गायब हो गई, क्या ये तुम्हारे रब की तरफ से अदल इंसाफ नहीं? वो कहेंगे हाँ, बस हर कौम उसकी तरफ चल देगी जिसकी वो दुनिया में इबादत करते थे, और दुनिया में जिससे मोहब्बत करते थे वो चलेंगे और उनके लिए इन चीज़ों की तशबीह पैदा कर दी जाएगी जिनकी वो इबादत किया करते थे। बस बाज़ सूरज की तरफ चले जाएंगे, बाज़ चाँद की तरफ और बाज़ पत्थरों के बुतों की तरफ चले जाएंगे, इन शबीहों की तरफ जिनकी वो इबादत करते थे। और जाहिर है कि फिर जो तौहीद पर हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो उनमें से किसी और हस्ती की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो अपने रब की तरफ ही जाएंगे। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जिस रब ने हमें पैदा किया है, हमें रिज़्क़ देता है, जिसके पास हम सबको लौट कर जाना है, वही सबसे ज़्यादा हकदार है कि हम उसकी इबादत करें। और गैर अल्लाह के जितने भी सारे मरकज़ हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए और एक अपने रब की बात माननी चाहिए।
لیکن لوگوں نے جب اس توحید کو کی طرف بلانے والے شخص کی طرف یعنی جو بلا رہا تھا کہ آؤ، اس کی پکار سننے کی بجائے ان لوگوں نے اس کی قدر ہی نہ کی اور اس کو امپورٹنس ہی نہ دی، اس کی بات نہیں مانی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی تھی اور خیرخواہی کی تھی اور لوگوں نے اس کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب اس شخص کی بات ہو رہی ہے سورہ یاسین کے اس پہلے 23ویں پارے کے رکوع میں، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا ہے، وہ اپنی قوم کی خیرخواہی کر رہا ہے. اور خیرخواہی کر رہے ایک سچے دائی کے اندر اصل میں کیا صفات ہوتی ہیں کہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی خیر پہنچے یا تکلیف پہنچے، وہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے. اور ایسی خیر خواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے جو ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جو ان کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں. اور انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ہی ارادہ رکھتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ دل کو وسعت دے دیتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کے لیے خیر خواہی اپناتے ہیں، اللہ ان کا دل دوسروں کے لیے کھول دیتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے. پھر جبرائیل آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، فلاں کنویں میں اس کی گرہیں پڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لوگوں کو بھیجا، وہ جادو کی گرہیں لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹھیک ہو گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی ان کی وہ ساری تکلیف دور ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ٹھیک ہوئے، حالانکہ جبرائیل نے اس یہودی کا نام بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس یہودی سے اس کا ذکر کیا، اور حالانکہ وہ مجرم ان کو پتہ تھا کہ کون ہے، لیکن آپ نے نہ اس کو بلایا، نہ اس سے کچھ کہا، نہ اس کو کوئی ملامت کی، اور نہ ہی آپ نے اس نے آپ کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر دیکھا. اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے نا کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے تو ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ فرق ہے نبی کے اخلاق میں اور ہمارے اخلاق میں. تو اصل چیز کیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی کسی سے پہنچ جائے تو انسان کو اس کے لیے برا نہیں منانا چاہیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق تو یہی کرنے کا طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے آیت 29 میں کہ ایک چیخ آئی اور اس کے بعد سب کے دل پھٹ گئے اور اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اور سب کو ختم کر دیا. اور پھر بھی یہ جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اخلاص دیا ہوتا ہے، خیر خواہی دی ہوتی ہے، لیکن جن کی وہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی اگر آیات کو دیکھا جائے تو دنیا میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اگر صرف افطاری کے وقت اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھیں نا تو کون سی چیز ہے جو ہم نے خود تیار کی ہے. ہر چیز بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھر ہم ان چیزوں کو سٹوروں سے لاتے ہیں، سٹور سے لا کے گروسری کرتے ہیں، پھر اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق پکاتے ہیں، بناتے ہیں اور پھر وہ ہم کھاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پیدا نہ کرے تو انسان کی کیا مجال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وہ اپنے لیے استعمال کر سکے. اللہ تعالیٰ کی مختلف نام اور صفات جیسے العزیز اور علیم بھی آیت نمبر 38 میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا کنٹرول رکھتے ہیں. اور کس طرح ایک باریک سا چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ کو اور پھر وہ بڑھتے 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 14ویں کو کیسے بھرپور چاند بنتا ہے. یعنی ہر دنیا میں، ہر کائنات میں ہر چیز جو ہے نا اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ وہ اپنا کام کم کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں زیادہ مداخلت کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے، دوسروں کا حساب کتاب اور غلطیاں زیادہ نکالتا ہے. لیکن مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے کام اور اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کشتی نوح کا ذکر کیا، یعنی کشتی نوح جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور پھر اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں چلایا اور پھر کیسے بچایا. اب آپ دیکھیں جتنے بھی ہوائی سفر کرتے ہیں وہ بھی کشتی کی طرح ہیں، یا جتنے بھی پانی میں سفر کرتے ہیں وہ ساری بھی، لیکن ان سارے خطرات سے بچانے والی ذات اور منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلا رکھا ہے اور کچھ بندوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. اور کچھ کو زیادہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی دیتے ہیں کہ وہ اس میں سے جو جن کو کم دیا اس پہ خرچ کریں. لیکن جب انسان اس نعمت میں بخل کرتا ہے تو یہ کتنی اچنبھے کی بات ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اصل میں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کچھ کو زیادہ دیتا ہے اور کچھ کو کم، اور زیادہ والوں کو کم والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے تو اس سے آپس میں دل نرم ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں اور ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بھی جو انڈیپینڈنٹلی نہیں رکھا بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر دیا، کیونکہ ورنہ زندگی بہت آئسولیشنز میں ہو جاتی، کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی. تو دنیا کے کاموں میں بھی، آپس کی باتوں میں بھی، خریدنے بیچنے میں بھی اصل میں جھگڑے نہیں کرنے، بحث مباحثے نہیں کرنے، بلکہ کیا ہے کہ ہم سب اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ اصل میں خیر خواہی کے ساتھ
دنیا کا بھی فائدہ کریں اور آخرت کا بھی فائدہ کریں. پھر موت کا ذکر آتا ہے اور قیامت کی بات آتی ہے کہ 3 دفعہ جو ہے سور پھونکا جائے گا. پہلے میں تو گھبراہٹ ہو جائے گی, پھر بے ہوشی یا ہلاکت, اور پھر تیسرے میں سب اٹھ جائیں گے. اور جو کچھ انسان نے کمایا ہوگا وہ اس کے سامنے ہوگا. جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا, جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا, اور جہنمیوں کو استغفر اللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جہنم میں ان کے جو مناظر ہیں اور وہ جو ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف آیات میں اس کے بارے میں پڑھا ہے. اور جنت کے بارے میں ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, یعنی جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی کہ وہ اس سے ذرا بھی دور نہ ہوں گے. یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں یعنی جنت کو قریب لے آئیں گے, ان کو وہاں نہیں جانا پڑے گا اور ان کو اپنی منزل پر پہنچا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا, وہ زینت اور سجاوٹ, نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا, ان سے قتال کیا گیا, انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی. کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ, وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس طرح دوسری حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ, ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. اور وہ وہاں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے, یعنی اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ مجرموں کو حکم دیں گے. دنیا میں بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے, یعنی رشتہ دار ہو سکتے تھے, خونی تعلق, نسبی تعلق, کوئی بھی تعلق ہو سکتا تھا, لیکن آج کوئی تعلق باقی نہیں رہا. آج اگر وہاں کوئی تعلق باقی ہوگا تو وہ دینی تعلق ہوگا, جو تعلق اللہ کی خاطر ہوگا, جس میں ایک دوسرے سے مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. یعنی وہاں پر بھی وہ لوگ دوست ہوں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو ہی وہاں پر دوست رکھے گا, باقی سارے تو ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. پھر آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ ایک کھلا دشمن ہے شیطان انسان کا, اور وہ اس کو عبادت کے راستے سے روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, اور سب سے پہلی جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی. یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کرے گا اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے. قیامت کے دن باقی آرگنز بھی انسان کے خلاف بولیں گے, جس آرگن سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہوگا. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر, تیری کتابوں پر, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, میں نے نماز پڑھی, اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا, میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں. پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران, اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا بولو. پھر اس کی ران, اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گی. یعنی انسان اپنے منہ سے تو نیک اعمال بتا رہا ہوگا, لیکن قیامت کے دن وہ سارے جھوٹ اس کے سامنے آ جائیں گے کہ جو کچھ وہ اس نے بدنیتی سے کیا یا کسی اور مقصد سے کیا, تو آرگنز خود بولیں گے اور بتائیں گے, اور یہ انسان کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہوگا. آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ اپنی کسی دوست سے, کسی مہمان سے کوئی بات کر رہے ہوں, اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوں, کہیں سفر پر گئے ہوں, کوئی چیز دیکھی, اتنے میں بچہ بول پڑتا ہے نہیں ماما ایسے تو نہیں ہوا تھا, تو آپ کتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچے نے اگر وہ بات کر دی تو کہاں انسان کے ہاتھ پاؤں اور اس کا گوشت بولے گا کہ نہیں تم نے میرے سے یہ کام تو نہیں کرایا تھا, یہ تو یہ کام تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرمندگیوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ اس دن کی ہر جھوٹ اور ہر بے چینی سے بچائے. دنیا میں اگر ہمیں ایک بھی نعمت ہمیں مل جائے تو ہم ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دوبھر ہو کر رہ جائے. جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے, آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ اگر ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کبھی آپ آنکھیں بند کر کے 1 گھنٹہ گزاریں, آپ جاگ رہے ہوں لیکن 1 گھنٹہ آنکھیں بند کر کے گزاریں اور سارے کام آپ آنکھیں بند کر کے کریں تو اندازہ ہوگا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں, اور آنکھیں مطلب جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں مسلسل کام کرتی ہیں, چند لمحوں کے جھپکنے کے سوا وہ ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا ہم استعمال کیا کرتے ہیں, اور اللہ اگر چاہے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکیں, جہاں کھڑے ہیں وہیں پر جام ہو جائیں, پتھر ہو جائیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ہل کر چل کر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اپنی زندگی میں یہ بھی بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ کتنے بزرگ کام کرنے والے ایکٹیو, آپ کے ساتھ سسر, نانا نانی, دادا دادی, یا بہت ساری اور کچھ پرسنالٹیز جو بہت ایکٹیو اور انرجیٹک ہوتے ہیں, لیکن پھر جب وہ بڑھاپے میں آتے ہیں تو ایسی بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں. اتنے انٹیلیجنٹ لوگ جو ہیں وہ الزائمرز ہو جاتا ہے, ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, اپنی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں. یہ سارے منظر ہم دیکھتے ہیں, لیکن ان کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ان پر وقت آیا ہے کل کسی پر بھی اور ہم پر بھی آنا ہے, اور اس کے بعد جو وقت ہے وہ بھی موت کے بعد کا وقت بھی
آنے والا ہے. تو اس لیے زندگی میں زندہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل کی زندگی مراد, دل زندہ ہونا چاہیے. اس کتاب سے, قرآن سے فائدہ اٹھا لیں تاکہ دل روشن ہو جائے, اور قرآن پر غور و فکر کر کے, تدبر کر کے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں. کیونکہ جب قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے نا, تو پھر اصل میں رب سے تعلق جڑ جاتا ہے. تو ان چیزوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور زندگی یعنی سورہ یاسین پوری کی پوری آپ دیکھیں, اس دنیا کے بعد اس دنیا کی تیاری کی صورت ہے. یعنی کہ اصل میں سوچ کو بیدار کرنے والی صورت ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں دی ہے, اس کے بعد جب ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, اس کی پوری قدرت بھی اس اللہ رب العزت کے پاس ہے, اور اس دنیا کی تیاری ہم نے اس چند سالہ زندگی سے کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورہ صفات, یہ صفات صف سے ہے, یعنی صف بستہ ہونا, یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا, فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں, اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ مسجد جا کر کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ پہلے, اور جو بعد میں آتے ہیں وہ بعد میں. اور اگر اگلی صفوں میں لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو جگہ کم ہوتی ہے, لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گیپس ہوتے ہیں, تو ان گیپس کو فوراً بھر دینا چاہیے. پچھلی صف والا آگے آ جائے, اور جب وہ پچھلی صف والا آگے آئے تو پھر اس سے پچھلی والا اس سے آگے آ جائے, یعنی صفوں میں گیپس بالکل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے اور ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو, یعنی بالکل اسٹریٹ, یعنی کندھے سے کندھا جڑا ہو, تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ پاؤں سے پاؤں. اور یہ سب بندی جو ہے نا اسلام میں بہت ضروری ہے. اور آپ سے نے فرمایا کہ آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. یعنی سب بندی سے جو ہے وہ دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میں نے ایک ریسرچ ہے, ڈاکٹر گوہر مشتاق کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے نماز کی جماعت کے اوپر جو ریسرچ کی ہوئی ہے کہ جو لوگ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکنے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ گھڑیوں کی دکان پہ چلے جائیں نا, تو کلاکس اگر لٹکے ہوں تو ساری کلاکس کی گھڑیوں میں اگر پینڈلم ہوں تو وہ ایک ہی ٹو اینڈ فرو موومنٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے دلوں کی موومنٹ ہو جاتی ہے جب صفوں میں لوگ یکبستہ کھڑے ہوتے ہیں. مردوں کی صفوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب رحمتیں آنے والی نازل ہوتی ہیں, پہلے صفوں والوں کو پہلے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے مردوں سے, یعنی مردوں کی صفوں سے عورتوں کی صفیں پیچھے ذرا ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سب بندی کے بعد, یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک بھرپور ڈسپلن کا دین ہے جو انسان کو سب بندی سکھاتا ہے. آیت 16 میں یعنی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کو سن کر فوراً اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اور جو لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں, یعنی استغفر اللہ, انسان کے لیے اچانک ان چیزوں کا سامنے آنا کس قدر تکلیف دے ہوگا جس کا وہ انتظار نہیں کرتا, یعنی سوچتا نہیں, ایکسپیکٹ نہیں کرتا, وہ انتہائی انسان کے لیے شاکنگ ہو جاتا ہے. لیکن جب لوگ قرآن و سنت کے مطابق, اللہ کی آیات کے مطابق اور قیامت کی فکر کرنے کے دن گزارتے ہیں تو پھر وہ کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں رہتی, بلکہ بندہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے تیاری کرنے لگ جاتا ہے اپنی اس آخرت کا, اور وہ ساری خبریں اس کے لیے شاکنگ نہیں ہوتی. پل صراط کے پاس جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال و افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا, ان کا حساب لیا جائے گا. یعنی بہت اچھے بن کے رہتے تھے, یعنی ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر, تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے, یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی, لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی آیات پر جھکتے نہیں تھے. عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے, اس سے بہت کانٹے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا, یعنی ہر کانٹے کی جگہ کا کوئی چیز پیدا کرے گا. اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک رنگ کا دوسرے سے رنگ مختلف ہوگا. یعنی اتنی اٹریکٹیو اللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے. دنیا میں ہماری صحت بھی خراب ہو جائے نا تو ہم آرٹیفیشل کلرز یوز کر کے چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں, لیکن جنت کے کھانوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رنگا رنگی رکھی ہوگی انسان کے لیے. اور جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے, جھکے ہوئے ہوں گے, اور جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے, انجوائے کریں گے. اس طرح ان کی جو تخلیق ہوگی, جو شکل ہوگی, اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جنت کے کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں,
کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا. ان میں کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے. وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے اور ان میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس ہوں گے. یعنی اتنا حسین ہوگا. اور دوسرے جنتی جب جنت میں بیٹھیں گے تو وہ کاؤچز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے. اور پھر پھلوں کے بعد اللہ تعالیٰ ڈرنکس ملیں گے. جنت کی جو پینے کی چیزیں ہیں جس کو شراب بھی کہا جاتا ہے، وہ ڈرنک، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور پھر جو عورتیں ہیں وہ اتنی حسین ہوں گی اور جھکی ہوئی نگاہوں والی ہوں گی. یعنی جب انڈے کے اوپر والا چھلکا اتارا جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا نہیں، تو درمیان میں ایک جھلی ہوتی ہے نا، تو وہ انتہائی نرم سی ہوتی ہے. ان کی سکن اتنی سافٹ ہوگی، یعنی اتنی حسین عورتیں ہوں گی. پھر آیت 54 میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن دو دوستوں کا، یعنی یہاں پر جو کولیگز اینڈ کو ورکرز، یہاں کریم کا لفظ آیا ہے، یعنی جو دنیا میں اکٹھے کام کرتے ہیں. اب ان دونوں میں اکٹھے تو کام کرتے تھے لیکن عقیدہ فرق تھا. ایک جنت میں چلا جائے گا اور دوسرا جہنم میں چلا جائے گا. یعنی تم اپنے عقیدے پر ہی اصل میں آخرت میں کامیاب یا ناکام ہوگی. جہنم میں حاضر کیے ہوئے لوگوں کے لیے ظاہر ہے برے ہم نشین ان کی صحبت میں رہے ہوں گے اور وہ دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی، یعنی خوشبو والے کی مانند ہے. اگرچہ تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے. اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے تو اس کا دھواں ضرور آئے گا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ جیسی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے. یعنی تمہاری جو پارٹیز اور گیدرنگز ہوں اس میں سارے متقی ہی ہوں. یعنی یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام گیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی. کیا دعا کی آپ ذرا سوچئے. ایک نئی جگہ جاتے ہیں، اللہم یسر لی جلیسن صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما. اور پھر میں ایک قوم کے پاس گیا، ان کے مجلس میں بیٹھا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک بزرگ آئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، یہ تو صحابی رسول ہیں. اس پر میں نے عرض کیا میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے مجھے نیک ساتھی عطا کر دیا. آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے کیا ایسی دعائیں کرتے ہیں، اللہم یسر لی جلیسن صالحا. یہ دعائیں یاد کریں، اپنے بچوں کو کروائیں کہ وہ اللہ سے یہ مانگا کریں. کیونکہ آج کل بچوں کے سارے پریشرز کیا ہیں، دوست اچھے نہیں ملتے، بلکہ لڑکیاں لڑکے سارے ایموشنلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اپنی فرینڈشپس کی وجہ سے. تو یہ دعائیں جب وہ اللہ سے کریں گے، کیا اللہ ان کو اچھے دوست نہیں دے گا جس سے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے؟ اور ہم خود جب یہ عمل کریں گے تو ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے نا. اسی لیے وہ دعا بھی ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر. اللہ میرے دوست یعنی مجھ سے آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب کر اور مجھ سے وہ عمل کرائیں جس کے ذریعے میں آپ کی محبت کو پا سکوں. یعنی یہ دعائیں ہمیں بہت کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے. اور مجلس میں بھی کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، کبھی آپ نماز پڑھے ہو نا کسی کے ساتھ، اور آپ ذرا آبزرو کریں، اگر جماعت میں آپ کھڑی ہیں تو آپ کے ساتھ والی اگر خاتون جو ہے وہ نماز میں بہت فوکس اور خشوع کے ساتھ اور آیات پر رونے والی ہے تو آپ کی بھی نماز بہتر ہو جائے گی، آپ کو بھی رونا آنے لگ جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کا ساتھی جو ہے وہ ہلنے والا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، ایون یہ ٹیچنگ میں، بلکہ ہماری ورک شاپس جب یونیورسٹی میں ہوتی ہیں، اگر ساتھ والا بندہ جو ہے وہ کبھی موبائل سن رہا ہے، کبھی وہ میسج دیکھ رہا ہے، کبھی لیپ ٹاپ کھول کے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی کانسنٹریشن ورک شاپ میں نہیں رہتی. یہ حقیقت ہے کہ جس طرح کا ساتھی ہوگا اسی طرح کا آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو یہ بھی اللہ سے دعا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کا ساتھی فوکسڈ ہے نا تو آپ بھی آہستہ آہستہ فوکس ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کا ساتھی مسلسل موومنٹ کر رہا ہے، ہل رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی اندر آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز ہلا رہا ہے، تو آپ کا اس ٹیچنگ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہتا. تو اسی لیے جو کمپنی ہے نا اس پہ بہت زور دیا گیا. کامیابی اصل میں کمپنی ایک بہت بڑا اس میں رول ادا کرتی ہے. پھر زقوم کے درخت کی بات آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ بھی اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے، اتنا کڑوا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، اور ہم دنیا میں کس طرح ٹیسٹ کے پیچھے جاتے ہیں. ہلکا سا نمک تیز ہو جائے، ہماری پسند کا نہ ہو، مرچیں نہ ہو، تو ہم کھانے میں کتنے کیڑے نکالتے ہیں. لیکن کیا وہ کڑواہٹ جو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو دیں گے وہ برداشت کر سکے گا؟ تو اس لیے دیکھنے میں بھی چیزیں بھیانک نہ ہوں اور ان کا رنگ اور ذائقہ بھی ہمیں بہت میٹر کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں جب ایسی چاہیے تو ہمیں آخرت میں بھی چاہیے ہوگی. اور اصل میں انسان جب کڑوی چیز کھا لیتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے. جیسے کریلے کھا لیے تو پیاس لگتی ہے، اس طرح زقوم کھانے کے بعد اس کو شدید پیاس لگے گی، وہ پانی مانگے گا.
تو پینے کے لیے کھولتی ٹیپ اور کھولتا پانی ملے گا. استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور اس کے گھرانے کو شدید تکلیف سے نجات دی تھی تو ہمیں بھی اس کرب سے نجات دے دے. اور اللہ کے ناموں کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ کے صفاتی نام جو ہیں ان کے واسطے سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. اور قلب سلیم مانگنا چاہیے. قلب سلیم کیا ہے؟ جو شرک اور شک سے پاک ہو. آپ دیکھیں اصل میں جس کو یقین آ جاتا ہے نا، جب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں کسی ملک سے باہر، تو ہمارا ویزا جب آتا ہے تو ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ پاسپورٹ بنتا ہے، ویزا آتا ہے تو ہم کس طرح سے اپنی پیکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک ویزا نہیں آتا اور ہماری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ شک ہوتا ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے. تو شک اور یقین میں اصل میں دو بہت بنیادی فرق کیا ہیں کہ شک میں پڑے ہوئے لوگ عمل سے دور ہوتے ہیں اور یقین والے لوگوں کا عمل بہترین ہو جاتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس وقت میں نے حجاب اور نقاب شروع کیا تو بہت سال پہلے کی بات ہے، میرے ٹیچر تھے، سرجن ہیں، اللہ ان کو صحت اور زندگی دے لاہور میں. تو میں کسی پیشنٹ کو لے کے گئی ان کے پاس، تو میں نے بتایا سر میں روبینہ ہوں. تو کہنے لگے روبینہ؟ جی. میں نے کہا جی سر. تو ظاہر ہے میں نے نقاب کیا ہوا تھا. تو سر کہتے ہیں روبینہ آپ کو لگتا ہے کنوکشن ہو گئی ہے. تو میں اس وقت تو نہیں مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کنوکشن ہو گئی. میں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا رستے پہ چل گئی، صراط مستقیم، ہدایت، کچھ نہیں، بلکہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو لگتا ہے کنوکشن ہو گئی ہے. تو وہ کنوکشن اصل میں کیا ہے؟ موت کی کنوکشن. اور یہ حقیقت ہے کہ جب کنوکشن ہوتی ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. آخرت پر یقین آ جاتا ہے، حساب کتاب پر یقین آ جاتا ہے، تو پھر دل صرف یقین کے ساتھ. اور میں یہاں پر یہ بھی بات کرتی جاؤں، جو اللہ بار بار قلب سلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں ہم نے جیسے بہت ساری باتیں پڑھی تھی کہ وہ دل صاف ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اور جب وہ یقین رکھتے ہوں گے کس چیز پر؟ آخرت پر، تو پھر قلب سلیم بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کو یقین آ گیا آخرت پر، تو اس کی دنیا کی زندگی تو پوری آخرت اورینٹڈ ہوگی، تو دل تو خود بخود قلب سلیم ہو گیا. تو یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتوں کے جواب بھی ملتے ہیں اور پھر یہ چیزیں ہماری آخرت کی تیاری کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں. آف عرابی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو. آنٹی اب اپنا مائک بند کر لیں. یعنی بندوں کا خیر خواہ ہو. قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے کہ جس کی کوئی بات آپ کو بری لگی نہ ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید بھی محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے ایگری نہیں کرتے، ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. آپ دیکھیے اگر ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم بدلہ لینے پر آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے نہ کریں. تو اصل چیز یہی ہے کہ قلب سلیم والا اصل میں اچھا کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہی اچھا کرنے کے قابل ہوگا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب تو مجھے اس کا بدلہ دے گا. اور کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے، تو وہ قلب سلیم دل بن جاتا ہے. تو یقین، کنوکشن انسان کو قلب سلیم کی طرف لے جاتا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کرو، یعنی کہ اگر وہ تم سے مشورہ مانگ رہا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس کی غیر موجودگی میں بھی خیر خواہی کرو، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا. جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ منفی باتوں، شکوے شکایات پر اترتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. اور MRI کے جب مختلف نتائج کا جائزہ لیا گیا، ریسرچ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس وجہ سے، منفی سوچوں کی وجہ سے، ناخوش رہنے کی وجہ سے، یعنی دماغ کا ایک حصہ سکڑنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اور نئی چیزیں اور ڈائریکشنز کو نہیں دیکھ سکتا. یعنی اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو تھنکنگ سے. اور نیک عمال کرنے کے لیے قلب سلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے.
ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی تھی اس جا ربہ بقلب سلیم، کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئیں گے، یعنی ان کی جو ایک خصوصیت ہے. اور اللہ چونکہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ اللہ سے اس قلب سلیم کے لیے دعا کریں، یعنی رب کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے لیے جو انبیاء نے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، یعنی اپنی قوم قبیلے اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پر انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہ. کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے گھرانوں میں بزرگ خواتین ہوتی ہیں، نماز روزہ عبادت ہر چیز کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہوتی. تو ایسا کرنا صالحین کا کام نہیں ہے. افضل انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بھی بچاتا ہے. آیت 101 ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اب چونکہ انہوں نے اپنا پچھلا سارا قبیلہ چھوڑا تھا رب کی خاطر، تو اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک نیک صالح بیٹے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین کمپنسیشن کی، اور وہ کون دیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے چھوڑ کر، پھر 16 ایئرس کے بعد جب واپس آئے تو اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اس لیے نہیں کہ اس کی رائے کی طرف رجوع کریں، بلکہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس کا کیا نقطہ نظر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، کہ وہ مینٹلی تیار ہیں کہ نہیں. اپنے دل کو وہ بھی مضبوط کر لے اور والد بھی اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے. اسماعیل علیہ السلام نے ان کو بہت خوبصورت جواب دیا. آپ سوچیں اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے سے مل رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. اور بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے اللہ نے پھر بڑی فضیلت بھی رکھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر کے لیے تیار کریں گے، اور پھر یہ کہ اللہ نے چاہا اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو ملا دیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اس وقت انہوں نے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی. وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، آپ جس میں مجھے کفن دیں گے اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ بڑھایا تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سینگوں والا اور بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کیسے اللہ نے قبول کی. آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی سچائیاں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو چنا تھا اور ان کے اندر پھر اللہ نے جو محبتیں پیدا کی اور ان کے لیے جو ہمارے دلوں میں اللہ نے محبتیں پیدا کی، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن ان نبیوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں اللہ نے انڈیل دی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جیسے کام کرتا ہے، جس کی جیسی شہرت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے. انسان زبردستی کسی سے نہیں منوا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. تو کسی نے کہا نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے، یہ نہیں ایک یا دو دن پہلے، ایک دو دن سے بعد نہیں بنتی، وہ بھی ہوتی ہے جب انسان آخر وقت میں کوئی اچھا کام کرتا جائے. مثلاً کوئی جمعے کے دن فوت ہو جاتا ہے، کوئی رمضان میں فوت ہوتا ہے، کوئی شب قدر میں فوت ہوتا ہے، تو لوگ بہرحال اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کوئی نیکی ہوگی جو اس کے کام آ گئی، کہ اللہ نے اس کو اتنی اچھی موت دی، کتنی کوئی شہادت کی موت ہو کسی کی. اور اسی طرح تو ہر انسان کے آسمان و زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے. ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. جتنے بھی بندے آپ کو یاد ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کے رشتہ دار، بچے، آپ امیجن کریں تو آپ ان کے نام کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں ان کا ایک امیج آتا ہے، اور یہ امیج یا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کی کوئی نیکی آتی ہے یا کوئی برائی آتی ہے، اس کی کوئی بدمزاجی آتی ہے، جو کچھ بھی وہ ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک امیج آئے گا.
اور آپ اس کو یاد کرتے وقت اس امیج کو ذہن میں آتے ہی یعنی جس کا نام پکارا جاتا ہے آپ کے ذہن میں خوشی آتی ہے یا غم، اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمارا نام لیا جائے تو کیا چیز ڈومینیٹ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے. زمین میں بھی اچھی ہو جاتی ہے، اچھی شہرت زمین میں بھی اللہ کر دیتے ہیں، اور اگر آسمان والی شہرت جو ہے وہ بری ہو تو زمین میں بھی بری شہرت ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے، یعنی دنیا میں بھی تمہیں کچھ پہچان ہو جائے گی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف کرنے سے اور بری تعریف کرنے سے تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد گواہیاں ہوں گی، تو وہ گواہیاں کیسے ہوں گی کہ انسان کے یہ جو امیجز بنتے ہیں یا سوچ آتی ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا. آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا اور اس معاملے میں کوشش کرتا تھا، یعنی اطاعت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی. اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا، اس کے بارے میں صحابہ نے کہا یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور رسول سے بغض رکھتا تھا، اس کی نافرمانی کرتا تھا اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا. آپ نے فرمایا واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی اور دوسرے کی مذمت کی، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا کہ واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں میں جاری کرتے ہیں. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ فرشتے انسانوں کے منہ پر انسانوں کے دلوں میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو کسی کے بارے میں یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر یا شر القاء کرتے ہیں. اس کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ رائے دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ سے ریکمنڈیشن لیتے ہیں، فلاں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جاب کے لیے یا رشتے کے لیے فلاں چیز کے لیے، تو اس وقت لوگ عام طور پر وہ کبھی تو چھپا جاتے ہیں لیکن کبھی بڑی سچی بات بھی کر جاتے ہیں. تو دنیا میں بھی لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور ان میں بھی بعض کا جھوٹ بھی چل جاتا ہے، دھوکہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ جو ریپو ہے نا ہماری، یہ ہماری آسمانوں میں بھی بنی ہوئی ہے اور وہی ریپو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں. انبیاء کرام اور ان کی اولادوں میں سے ضروری نہیں تھا، بہت سارے تھے جن کے نیک بھی اولادیں ہوئیں، لیکن کچھ انبیاء کرام کی اولادوں میں بد لوگ بھی تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے یعنی کسی کا جتنا بھی نیک والدین ہوں ضروری نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی نیک ہی ہوں، لیکن ہر ایک کو اپنے عمل کی بنیاد پر جو بھی بھلا یا فائدہ یا نقصان یا جو انجام ہوگا وہ ملے گا. حضرت حسن بصری کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے سے ہی خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے وقت بھی ان کے نیک اعمال لکھ دیے تھے. یعنی جب وہ نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازیں اور ان کی تسبیحات اور وہ جو تسبیح انہوں نے پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے بچا لیا. سورہ صاد جو ہے یہ سورہ جیسے سورہ احزاب اہل مکہ کی طرف اس کا اشارہ تھا، یہ مکی صورت ہے. یعنی ان کے اندر دنیاوی اعتبار سے ان گروہوں میں یعنی بڑی طاقت تھی. انسان جو ہے جب رب سے خیر مانگے تو جب بھی مانگے، لیکن یہ خیر نہیں مانگتے تھے بلکہ یہ اللہ سے اللہ کا عذاب مانگتے تھے کہ ہمیں جلدی دکھا. یعنی پیغمبر سے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں جلدی دکھائیں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم غلط ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہر وقت خیر خواہی سے بلاتے تھے دین کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا بھی ذکر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت جو ہوتی ہے نا، قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا بلکہ شکر گزار بنا دیا تھا. ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کا مال دولت ملے تو انسان سرکش ہو جائے، بلکہ یہ کہ یہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی مثالیں بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا بھی دی تھی اور ساتھ ساتھ نبوت بھی دی تھی، لیکن انہوں نے ہر چیز میں اللہ ہی سے رجوع کیا. اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرات بہت خوبصورت تھی اور زبور کی قرات کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا. چنانچہ وہ اپنی سواری پر جب زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے. یعنی خود ہاتھوں کی کمائی سے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے. اور پھر راتوں کو بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیحات کرتے تھے. اور یہ ساری خوبیاں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک قوت دی وہ فصل الخطاب تھی. یعنی یہ خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی پیغمبرانہ خوبی کیا ہے؟ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صحیح پاور، ڈیسیژن پاور کہتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو. تو اب آپ دیکھیں تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اندر دین اور دنیا کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے، بہترین بیلنس. دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کچھ دیا تھا اور اللہ نے دین بھی دیا تھا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف امتحانوں سے بھی گزرے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. اور ان ٹیسٹوں کے ذریعے سے اصل میں انسان کی مزید گرومنگ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ جب وہ مقدمے کا فیصلہ کیا اور ان سے غلطی ہو گئی تو پھر انہوں نے فوراً اللہ سے معافی بھی مانگی. پھر ایک اور بات یاد رکھیے، ہدایت دو طرح کی ہے. ایک تو ہدایت کتابی ہے جو ہمیں کتابوں سے، قرآن و سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے. دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے. بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات، تجربات سے سکھاتے ہیں. کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو مجھے ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے اور صرف اچھا سوچنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود چیزیں نہیں چاہتا تو ہو جاتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے ملا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ بات اس لیے پیش آئی ہے. کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے، تو اس وقت جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی رویہ میں نے فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا، اسی لیے آج میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ خیال تو آپ کے سامنے ہدایت بن کر آ گیا، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لی اور والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ اصل میں توبہ کا راستہ کھل جاتا ہے. اس طرح کسی انسان کے ساتھ آپ جاتی کر چکے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا، کچھ ہی دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا. اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے اس سے سواری لینی تھی. اس وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون، ان کا فریکچر ہوا، تو جب میں ان سے بات کرنے لگی تو وہ کہنے لگی بیٹا بس میرے لیے تم دعا کرو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں نے توبہ کر رہی ہوں اور میں اس بندے سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک عورت کے چلنے کا مذاق اڑایا کہ وہ اس طرح چلتی ہے، اور ہنسی میں بات ہوئی، اور مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اسی پہ پکڑا ہے کہ میرا فریکچر ہو گیا. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر آ جائے اور وہ معافی مانگ لے. اور مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے ان آنٹی سے معافی مانگی. یہ بہت بڑی اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ ڈال دے کہ یہ میری غلطی تھی یا مجھے فلاں غلطی کی سزا مل رہی ہے، جسٹیفائی نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے. اس سے جو اللہ تعالیٰ بندے کو انعام و اکرام دیتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ زندگی جو ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، کھانے پینے اور عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، بلکہ اپنی اگلی دنیا کی تیاری کو اسی زندگی میں کرنا ہے. اور اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے، کیونکہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی آج جدا ہو جائیں مجرم لوگ. تو اللہ نہ کرے کہ ہم مجرموں کی لسٹ میں ہوں، اللہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے. آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا، اور یاد رکھنے کی بات بھی کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والی ہیں یا رہنمائی کرنے والی ہیں یا شر اور فساد سے بچانے والی ہیں. اس لیے قرآن ہے ہی خیر البرائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن کو اس طرح تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھتے ہو، نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو. آج کل چونکہ نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ قرآن کی جو رب ہیں، رکوع ہیں، نصف ہیں، یعنی ان میں جہاں پہ بھی، یعنی اس میں جو فائدے ہیں، برکتیں ہیں، دعائیں مانگیں، اور جہاں شر ہے وہاں پر اللہ سے پناہ مانگیں، یعنی اپنی آمین اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خیر کا لفظ استعمال کیا ہے، جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں میں خیر باندھ دیا، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی. اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور اس لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو مگر ٹانگ کی سی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے، یعنی ان کی تکلیف کا بھی خیال رکھو. اس طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے. وہ دعا کرتا ہے اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے اس کے محبوب ترین مال اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے. یہ گھوڑا دعا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی،
جا کر لوگ خریدتے ہیں، پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر سدھارتا ہے، وہ سدھاتا ہے، اس سے کام لیتا ہے، تو بعض اوقات ایک کا سدھایا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا۔ تو یہ دعائیں آپ سوچیں کہ جانوروں کو بھی دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں، تو پھر ہمیں اپنی پریشانیوں کے لیے کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ صرف اپنے اللہ سے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی جو دعائیں کرنی، اپنے والدین کے لیے بھی، مطلب اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، خیر بھلائی دنیا ہدایت ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، اور پوری توجہ اور یقین سے مانگنی چاہیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جیسے حضرت کے بادشاہی کی درخواست کی تھی کہ جو اللہ مجھے نعمت اور بادشاہی دیں، ایسے کسی اور کو نہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعائیں قبول کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتیں عطا کی، پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کوئی نبی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے دعائیں نہ کی اور قرآن مجید میں ان کا ذکر نہ آیا ہو، یعنی نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر اور پھر ان کی ہمبلنس، کہ اسی چیز پہ بھی یہ نہیں کہ جنات مسخر کیے ہیں تو یہ میری کوئی پوٹینشیل اور طاقت ہے، بلکہ ہر چیز کے اوپر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی جو بہترین مثال ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل ہوتا ہے، بظاہر وہ فزیکل نظر آتی ہیں لیکن وہ فزیکل النیسز بن جاتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں، پیچھے جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسے اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے نظر کے اثرات، جادو کے اثرات، اور اس کے لیے رقیہ والا پانی اور پھر بیری کے پتوں سے غسل کرنا، آیت الکرسی اور چاروں کل 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی سے نہانا، 3 سے پہلے پی لینا، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں نظر میں بھی، جادو میں بھی۔ اور پھر کسی کو بھی مارنے کی بات تھی تو انہوں نے کوئی غصے میں قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک قسم کے بارے میں بات آئی ہے جو قسم کا انہوں نے کفارہ دینا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، یہ بالکل کنٹراسٹ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی تھی اور وہ اس میں اواب اور منیب تھے اور شکر گزار تھے۔ ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھیں اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار اور رجوع کر رہے تھے، یعنی آپ دیکھیں یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ نہیں اللہ اس کے ذریعے بھی مجھے تیرا قرب مل رہا ہے۔ اگر شیطان کو یہ پتہ چل جاتا کہ مجھے تیرا قرب ملتا تو وہ مجھے کبھی بھی شاید اس بیماری میں مبتلا نہ کرتا یا ہونے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں اور وہ پہلے سے بہتر ہو گئے، جسمانی قوت بھی دی، دماغی بھی دی اور سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پھر اپنا وعدہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان کی چوڑائی بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں یا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا، اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، کوئی باب الصلاۃ ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، سبحان اللہ، جن میں سے ایک کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا، اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی صدقہ دینے سے بھی زیادہ قرضہ دینے کا اجر لکھا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو قرضہ دیا ہو نا، اس کو سہولت دیں کہ بھئی ابھی اس نے نہیں دیا تو دل نہ تنگ کیا کریں، کیونکہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کے برابر اجر بھی لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پیسے واپس بھی ملنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں جو ان کی نگاہ جھکنے والی بات کی کہ عورت کا حسن اس کی حیا میں ہے، بلا وجہ مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی نگاہوں کو مردوں سے ہٹانا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ان کی خوبی بیان کی گئی جنت کی عورتوں کی کہ وہ اپنے شوہروں ہی کی طرف دیکھنے والی ہوں گی، کسی اور مرد کی ذرا بھی چاہت نہیں رکھیں گی، تو یہ جنت میں جانے والی خواتین کی بات ہے۔ اور ان جنتیوں کو کیسے مرحبا کیا جائے گا؟ ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور جہنمیوں کو کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا، استغفر اللہ، یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے، انہیں بدبخت سمجھتے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کی تھیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو اتنے اعلیٰ مقام اور اتنے انعامات دیں گے۔ دنیا خواہشات سے مزین ہے، لیکن انسان اگر ذرا سا غور کرے کہ اگر وہ کوئی بھی گناہ کر کے کوئی مزہ اٹھاتا ہے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے اور گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور کوئی بھی مشقت سے اگر جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو مشقت ختم ہو جاتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے، تو اصل چیز وہ آؤٹ کم ہے جو رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ ضرور سوچیں کہ اس کے نتیجے میں جو چیز باقی رہے گی وہ میرے فائدے کی ہوگی یا نقصان کی ہوگی، اور شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ انشاءاللہ قرآن اور رمضان اور بھی قرآن سے جڑ جائیں گے اور قرآن کے ذریعے سے گائیڈنس اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ساری برائیاں نکلتی جاتی ہیں، کوشش ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری برائیاں دور کر دیتے ہیں اور انسان خود اپنے آپ پر حیران ہوتا ہے کہ یہ میں ہوں۔
مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اے لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہو اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. سورہ زمر. اللہ کی بندگی ہی اللہ کا حق ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے ہو. لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا. تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اس لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچے کو جو پیدا کیا، کس طرح ماں کے اندر وہ سیک کے اندر بچہ ہوتا ہے اور وہ اس لکوڈ کے اندر رہتا ہے اور پھر اسی سے اس کو خوراک ملتی ہے، مطلب اس کو کوئی شوق نہیں پہنچتا، کشنز کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکشن اور سیفٹی ماں کے پیٹ میں دے رکھی ہوتی ہے. یہ انسان جو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر عظام ہوتا ہے، پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے ہاتھ پاؤں نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ کی شکر گزاری کی طرف انسان کو فوکس کرتا ہے، یعنی ناشکری اللہ کو پسند نہیں. ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کس چیز کو دیکھیں، آپ دیکھیں کسی بھی چیز پہ غور و فکر کریں تو اللہ کے شکر کے سوا دل میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن شیطان کا ہدف کیا ہے کہ وہ بندوں کو ناشکرہ بنا دے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی اکثریت تم میں سے شکر کرنے والی نہیں ہے. اب یہ کہ بیسک چیز کیا ہے کہ اخلاص اصل میں ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے لیے ہو. رات کی عبادت بھی صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کا شرف قیام اللیل ہے، رات کا قیام. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر تو مرنا ہے. جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر تو جدا ہونا ہے. جیسے چاہے عمل کر لو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل ہے. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا. اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، خوشخبری ہے کہ نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں تو ملے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے. ان کو ان کا اجر چلو بھر کر دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی کوئی نہیں ہوگی، یعنی اتنا بے حساب اجر ملے گا. دنیا میں صبر کتنا مشکل ہے. روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نام اعمال، اور بغیر حساب کے ان پر اجر دے دیا جائے گا. یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں. یعنی کاش دنیا میں ہم پر مصیبتیں آتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے، بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، کبھی اولاد کی، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور ایسی بہت ساری چیزیں. لیکن یہ سارے امتحانوں پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بے حساب ہے. اللہ تعالیٰ پھر جیسے ان آیات میں آگ سے ڈراتے ہیں، اس لیے لوگوں کا ہمیں کہنا کہ آگ کا ذکر مت کرو. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آگ کا ذکر نہ کریں، آپ ڈرائیں نہ. یہ ساری جہنم کی باتیں جو کی ہیں یا جنت کی، اللہ ہی نے کی ہیں. اور یہ کیسے نہ کریں جب اللہ تعالیٰ نے دونوں پرسپیکٹو سے انسان کو جگایا ہے. جو اللہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، خالق مخلوق کے ہر نفسیاتی اور ہر جسمانی سب چیزوں کو جانتا ہے، تو اگر اس نے انسان کو اس طریقے سے پرسویٹ کیا ہے، کبھی ڈرا کر اور کبھی خوش کر کے، تو ظاہر ہے اسی طریقے سے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو اس لیے اسے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے بھی یہی امیجن کرنا چاہیے. کچھ لوگ ڈر کے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ خوشی میں آگے بڑھتے ہیں. تو دونوں طرح کی موٹیویشن بھی اور یہ جو رغبتیں ہیں دونوں طرح کی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سکھائی ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ کے ہاں بہترین لوگ وہی ہوں گے جو احسن عمل کرتے ہوں گے. اور شرع صدر کے بارے میں جیسے ہم نے بہت پہلے بھی بات پڑھی، لیکن یہاں پر جو ذکر آتا ہے کہ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آتا ہے، جہالت کو چھوڑ کر علم پر آتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. ویل
مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی، یعنی جس کا دل سخت ہے نا، اس سے بڑی سزا اس بندے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی دل سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی یا بینک ٹرانسفر یا کسی کے ذریعے رقم نہ بھیجو، اس کے ہاتھ میں دو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو پیار کرو، اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا کبھی بھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے، غریبوں کے اندر جائے، ان کے علاقوں میں جائے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارے، ان کی مشکلات کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھے، تو اس کا دل اس سے بھی نرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کلام کو جو نازل کیا، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں اور دہرائے بھی جاتے ہیں، اور آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ قرآن میں کئی باتیں ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں جو ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز دیتے ہیں، کئی دفعہ خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ امید سے دل بھی نرم ہوتے ہیں۔ تو ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ تو اصل میں مومن کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صفت بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے کھالوں کی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے دل روتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ہی وہ آرام پاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت رکھی تو وہ واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہم سب کو اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر کے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، اور دل کا معاملہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ دل سخت ہو رہا ہے، کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کری، قرآن سے کوئی اثر نہیں ہوتا اور دل پہ کوئی قرآن کی آیت نہیں اترتی، یہ دل کی سختی کی علامتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ہی اس دل کو پھر نرم کرے گا، ریزہ ریزہ کرے گا، یعنی اس کی سختی کو دور کرے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے ہی ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ قلب سلیم شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک پہچان، ایک شہرت آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے فرشتے یا آسمان کی مخلوق اس کو اس خاص پہچان کے ساتھ جانتے ہیں، پھر وہی زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے۔ لوگوں کی خیرخواہی بہترین خصوصیات میں سے ہے جو ہر دعوت دین والے کے اندر ہونی چاہیے۔ مومن کا شرف قیام اللیل ہے، صف بندی نماز کا حصہ ہے، تسبیحات نجات کا باعث ہے، دین خالص اللہ کا حق ہے، انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال کے ساتھ ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں اسی کا بدلہ کل ہمیں ملے گا۔ اس لیے پختہ یقین عمل کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، جتنا جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا اتنا عمل پختہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ طاق رات آج سٹارٹ ہو رہی ہے، اور میری ریکویسٹ یہی ہے کہ بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور یہ جو دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ایک جگہ بھی یہ بھی آتا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کے ساتھ ساتھ کریم کا لفظ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، قیام بھی کرنا ہے، اور جتنا رکوع اور سجود کر سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں، مغفرتیں مانگ سکتے ہیں۔ اس وقت جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں، یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں عافیت سے نکالے۔ ان راتوں میں بہت اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ سے دعائیں قبول کروانی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رب ارحمہما کما رحم اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔